मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आइडियल शहरों में 13 खूबियां होती हैं। इन 13 खूबियों में 2 का ताल्लुक पानी के साथ होता है। आइडियल शहर में जब भी और जहां भी टूटी खोली जाती है उससे पानी जरूर आता है, और जब बारिश होती है तो 10 मिनट बाद शहर के किसी हिस्से में पानी मौजूद नहीं होता। हम अगर अपने शहरों को इस क्राइटेरिया पर देखें तो हमें बदकिस्मती से पूरे मुल्क में कोई शहर इस लेवल का नहीं मिलेगा। बिलखसूस कराची की सूरत इंतहाई खराब है। केएमसी ने 2 दिन पहले कराची में रेन इमरजेंसी नाफज कर दी थी, लेकिन आज शहर में बारिश हुई और इससे सूबाई हुकूमत की सारी मैनेजमेंट डुबो कर रख दी। सड़कें तालाब बन गई, बिजली गायब हो गई, लेकिन गायब होते होते साथ जाने साथ ले गई। ट्रैफिक का निजाम जवाब दे गया, दफ्तर और तालीमी इदारे बंद हो गए और अदालतें बिजली ना होने की वजह से मुअत्तल होकर रह गईं। और ये उस शहर की सूरत हाल है जिसमें पीने के पानी का योमिया शॉर्टफॉल 512 मिलियन गैलन है। यानी नॉर्मल हालात में शहर पानी को तरसता रहता है और बाराने रहमत के बाद पूरा शहर डूब जाता है। हम सबको इस सूरत हाल पर डूब मरना चाहिए। हमने इस मुल्क को क्या बना दिया है? हम अगर 71 वर्षों में पानी की फराहमी और पानी की निकासी का बंदोबस्त नहीं कर सके तो फिर हमें मुल्क और कौम कहलाने का कोई हक हासिल नहीं। हमें फिर खुद को खुद ही सोशली डिफॉल्टर करार दे देना चाहिए। हम आज के इशू की तरफ आते हैं। जिन लोगों ने इस मुल्क के ऊपर 10 सालों में 24,000 अरब रुपया कर्जा चढ़ाया है, उनसे जब जवाब तलब करते हैं वो कहते हैं इंतकामी कार्रवाई होगी। 70% पाकिस्तानी घरों में एयर कंडीशन नहीं है, उनको जेल में एयर कंडीशन मिले हुए हैं, टीवी लगा हुआ है वहां। जो ज्यादा जुर्म करता है उसको प्रिविलेजेस दी हुई हैं। खान साहब को पीटीआई को दुआ करना चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इंतकाम नहीं लेती, नून लीग की हुकूमत आए तो फिर मैं क्या कहूँ। और अगर मौलाना का हुकूमत आए तो तोबा तोबा, इमरान खान के साथ जो हालत होने वाला है ना। मिलियन मार्क में हम कोर्ट से शरीक होकर फिर ना करो। वो जो कहता है कि जी हजारों करोड़ों खावे तो पकड़े ना शफी शेख को हमारे साथ, तो डाले जेल में, बताए कि किधर है हजारों करोड़ों। ये हमारा आखिरी मिलियन मार्च है। हमारा अगला कदम अब इस्लामाबाद में होगा। हम पहले मरहले में इनको मोहलत दे रहे हैं कि वो अगस्त के महीने में मुस्ताफी हो जाए, और अगर आपने अगस्त के महीने में इस्तीफा न दिया तो फिर अक्टूबर के महीने में हम इस्लामाबाद में होंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने फाइनल मिलियन मार्च की तारीख दे दी। क्या मौलाना आएंगे? और अगर आ गए तो हुकूमत का क्या रद्द अमल होगा? यह हमारा आज का इशू होगा, जबकि सियासत में मजहबी शिद्दत पसंदी ज्यादा शिद्दत के साथ दाखिल हो रही है। क्या हम ये अफोर्ड कर सकते हैं? हम ये भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर बहरमन तंगी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। अली मोहम्मद खान साहब ने ज्वाइन किया, पार्लिमानी अमूर के वजीर ममलिकत हैं। और मोहम्मद जुबैर साहब कराची में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। अली मोहम्मद खान साहब, ये फरमाइए सर, ये मौलाना साहब ने एक कॉल दी है और ऐसा लगता है जैसे गवर्नमेंट घबरा गई है। जैसे आज वजीर साहब ने भी बार बार जिक्र किया, फवाद चौधरी साहब, फरदौस आशिक अवान साहबा, और आपका हर मिनिस्टर इस पे बोल रहा है। तो आपको कोई इनसिक्योरिटी है सर मौलाना के आने से? अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौलाना साहब आलम दीन है, वो आना चाहते हैं आ जाएं, या कोई जुमे का खुतबा करना चाहते होंगे, हमें कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। मौलाना साहब शौक से आए और मौलाना साहब जो हैं एहतजाज उनका हक है वो करें। मौलाना साहब के आने से हमें क्या इनसिक्योरिटी होनी है? बिलावल जरदारी साहब या जरदारी साहब, उनसे पूछें कि उनको कोई है, हमें कोई नहीं। इतना मैं वैसे मौलाना साहब को बताना चाहूँगा कि इस्लामाबाद शौक से आए, लेकिन कश्मीर कमेटी की चेयरमैन ही कोई नहीं मिलनी आपको अब बाकी आए एहतजाज करें, उनका हक है।
قانون اگر کوئی توڑے گا تو پھر وہ اکیلے نہیں آ رہے، کیونکہ جتنے بڑے بڑے جلسے کیے مولانا نے، اگر وہ ان میں سے آدھے لوگ بھی اسلام آباد لے آئے تو گورنمنٹ کے لیے خاصی مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ اپنا جاوید چودھری صاحب ان کے ساتھ جو جلسوں میں آتے ہیں ہمارے بھائی ہیں، وہ پاکستانی ہیں، پاکستانی شہری کو حق ہے احتجاج کا۔ کوئی اسلام آباد آ کے احتجاج کرنا چاہے آئے، 100 دفعہ آئے، بسم اللہ کرے، احتجاج کرے، جلوس نکالے، تقریر کرے، اور آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے آرٹیکل 19 کا استعمال کرے، آرٹیکل 16 کا کرے۔ آئین تحفظ دیتا ہے احتجاج کرنے کو بھی، اور آئین تحفظ دیتا ہے احتجاج اگر کوئی کرتا ہے اور وہ آئین کو، اپنے قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے تو اس کے خلاف پھر آئین بھی عمل میں آتا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا کوئی ایشو ہے۔ تو آپ روکیں گے نہیں مولانا کو، اور وہ آئیں اسلام آباد میں کسی چوک میں کھڑے ہو جائیں، کسی چوراہے میں کھڑے ہو جائیں، کسی عمارت کے سامنے کھڑے ہو جائیں، وہاں 2، 4، 5 لاکھ لوگوں کو کھڑا کر دیں، آپ کو کوئی اعتراض نہیں اس پہ؟ دیکھیں وہ تو وقت ثابت کرے گا کہ 2، 4، 5 یا 10 لاکھ جتنے بھی آتے ہیں، لیکن بہرحال میں آپ کو آئین کے مطابق بات کر رہا ہوں۔ احتجاج کرنا، جلسہ کرنا، جلوس نکالنا کسی بھی اپوزیشن لیڈر کا حق ہے، اور فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بھی اپوزیشن لیڈر ہیں، وہ کر سکتے ہیں، وہ کریں، لیکن برائے کرم قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، اور وہ کریں گے تو پھر مجبوراً قانون بھی حرکت میں آئے گا۔ قانون میں بس قانون کو ہاتھ میں کیسے نہ لیں؟ ویسے وہ تقریر نہ کریں، وہ جلسہ نہ کریں، وہ دھرنا نہ دیں، وہ نعرے نہ لگائیں، یہ ڈیفینیشن کیا ہے سر کہ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں؟ وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا عمل کرتے ہیں۔ سمپل میں اتنا بتا دوں کہ میری آزادی وہاں ختم ہوتی ہے جہاں جاوید چودھری صاحب کی ناک شروع ہوتی ہے۔ تو میں اپنے حد میں رہوں، آپ اپنے حد میں رہیں، اور لیو اینڈ لیٹ لیو، آپ احتجاج کریں، جلسہ کریں، گھر چلے جائیں۔ یعنی آپ کی ناک سے پرے پرے رہے تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، اور کان کے قریب ہو تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہے؟ میں تو جنرل بات بتا رہا ہوں نا، میں تو جنرل آپ کو بات بتا رہا ہوں نا، کہ میری آزادی وہاں ختم ہوتی ہے جہاں جاوید چودھری صاحب کی آزادی شروع ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا زبیر صاحب۔ ویسے گورنمنٹ کا دل کھلا ہے، جیسے فواد چودھری صاحب نے آج فرمایا، انہوں نے کہا کہ ہم کنٹینر بھی دیں گے، کھانا بھی دیں گے، پانی بھی دیں گے، باقی ضروریات زندگی جو وہ بھی فراہم کریں گے۔ وہ تو ویلکم کر رہے ہیں سر مولانا کو، اور آپ نے بہت امیدیں لگائی کہ مولانا آئیں گے اسلام آباد میں اور یہ گورنمنٹ چلی جائے گی۔ ایک تو جاوید چودھری صاحب، پوری پی ٹی آئی نے نا آئین کے وہ آرٹیکلز حکومت میں آنے کے بعد پڑھنے شروع کیے ہیں۔ اب ان کو ناک کے قریب تک آ سکتے ہیں وہ بھی پتہ چل گیا، اور پہلے سر پر چڑھ کے بیٹھنا بھی آئین کے اس میں شامل تھا۔ پہلے پولیس اسٹیشن میں جا کے اپنے بندوں کو چھڑانا گن پوائنٹ پر، وہ بھی آئین کے اس میں دائرے میں رہتا تھا۔ پہلے لوگوں کو یہ کہنا کہ جی آپ بل نہ پے کریں، اور آپ ٹیکس نہ پے کریں، اور آپ سی ٹی وی پر اٹیک کریں، اور آئی ایم ایف کو یہ کہنا، وہ سب آرٹیکلز میں آتا تھا پہلے۔ اب ڈیفینیشن پوری چینج ہو چکی ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آئین قانون نہ توڑیں ورنہ قانون حرکت میں آئے گا۔ آپ نے صحیح سوال پوچھا، قانون کیا کہتا ہے؟ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ جی فیصلہ آباد میں ریلی نکلتی ہے تو گورنمنٹ کا کام ہے اپنی ریٹ کو اسٹیبلش کرنا، یہ اپنی ریٹ کو اسٹیبلش کریں گے سر؟ نہیں ریٹ، میں کہہ رہا ہوں نا جاوید چودھری صاحب، فیصلہ آباد میں 12,000 لوگوں پر ایف آئی آر، ان نون لوگوں پر 12,000 پر ایف آئی آر ہوئی، اور 8-10 لوگوں پر جس میں باشمول محمد زبیر صاحب بھی ہیں دہشت گردی کے، وہ اس پر ایف آئی آر کٹ گئی ہے۔ جس دن اسلام آباد میں مریم نواز آ گئیں اکتوبر میں یا ستمبر میں یا جب بھی، تو ان کے ہاتھ پاؤں کانپنے شروع ہو جائیں گے، یہ میں آپ کو ابھی بتا دوں۔ اور پھر یہ بہانہ یہ کریں گے کہ جی وہ انہوں نے قانون کی فلانی شک توڑی ہے اور فلانی شک توڑی ہے، اور اس لیے وہ سختی کرنا شروع کر دیں گے۔ ان میں یہ تو دفعہ 144 اگر لگ جائے اسلام آباد میں تو آپ لوگ تو نہیں آ سکتے، نہ مولانا آ سکتے ہیں، پھر ان کو خیبر پختونخوا میں روکا جائے گا، ان کو پنجاب میں روکا جائے گا، ان کو سندھ میں روکا جائے گا، ہر جگہ میں روکا جائے گا۔ دفعہ 144 دیکھیں، وہ تو قانون ہے نا، قانون کو تو نہیں آپ توڑ سکتے۔ اچھا نہیں، اچھا ایک پریس کانفرنس ہم کرتے ہیں، 3 چینلز کو آپ آف ایئر کرتے ہیں، آپ عرفان صدیقی کو ہتھکڑیاں پہنا دیتے ہیں، یہ کون سے قانون میں لکھا ہوا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ دہشت گردی کے پرچے کر دیتے ہیں پیسفل ریلی پر،
ٹکس تک آپ چلنے نہیں دیتے, پی ایم ایل این کی ریلی دکھاتے نہیں ہے, پی ایس پی کا جلسہ آپ لائیو دکھاتے ہیں. یہ کون سے قانون میں لکھا ہوا ہے؟ تو جب آپ اپنے قانون کی انٹرپریٹیشن کو علی محمد صاحب دوبارہ جا کے پڑھ لیں اور اس کو پہلے ریلیٹ کریں 2014 کے دھرنے سے اور پھر 2016 میں لاک ڈاؤن سے, کہ ہم آ رہے ہیں اور لاک ڈاؤن کرنے آ رہے ہیں حکومت پاکستان کو. اس وقت آئین پتہ نہیں کیا کہتا تھا, سب سے سینئر ترین پولیس افسر کو لائیو کیمراز کے سامنے آپ کانسٹیٹیوشن ایونیو میں برے طریقے سے مار رہے ہیں اور عمران خان صاحب کر رہے ہیں واہ واہ. اس وقت آئین کی ساری شیکیں سسپینڈڈ تھیں, وہ ان کے لیے سسپینڈڈ تھی. موبائل جاری ہے پولیس کی, اس کو روک کے عمران خان صاحب بندے نکال رہے ہیں زبردستی. وہ آئین کی تمام شیکیں جو زبیر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی گورنمنٹ یاد آ گیا ہے, آرٹیکل فلانا گورنمنٹ ہے مضبوط, آپ اپنے ریٹ اسٹیبلش نہیں کر سکے, یہ تو کریں گے, مضبوط گورنمنٹ ہے. ہم نے کہا کیا ہے, ہم کیا یہ بات ہو کیوں رہی ہے؟ اسلام آباد میں ہم جلسہ نہیں کر سکتے, ہم فیصل آباد میں لاہور میں جلسہ نہیں کر سکتے. ہم نے کب کہا ہے کہ ہم آ کے قانون کی دھجیاں بکھیریں گے؟ ہم نے کب کہا ہے کہ ہم سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان کریں گے جو شیخ مجیب کے بعد اگر کوئی مولانا نے کلیئر کہا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ اگست میں گورنمنٹ گھر چلی جائے, نہیں تو اگلا قدم اسلام آباد میں ہوگا. یہ سیدھی دھمکی ہے کہ وہ اسلام آباد میں آئیں گے اور جب تک گورنمنٹ قائم رہے گی وہ یہاں سے نہیں جائیں گے. تو یہ دھمکی ہے نا سیدھی سیدھی سر, یہ تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا نا. تنگی صاحب کی طرف تنگی صاحب فرمائیے سر, یہ مولانا کلیئر ہے. جی زبیر صاحب مکمل کریں بات سر آپ کی. میں نے کہا کہ دیکھیں ان کو قانون شکنی نظر آئے گی اگر مریم نواز آ گئی نا اسلام آباد جلوس لے کے, تو آپ دیکھنا یہ قانون کی انٹرپریٹیشنز ان کی دیکھنا کیا کیا نکلیں گی کہ یہ نہیں ہو سکتا اور یہ نہیں ہو سکتا. وہ سب جوسز اور کنٹینر اور سب کچھ بھول جائیں. میں واپس آؤں گا, سوال میں نے یہ کرنا ہے کہ آپ جوائن کریں گے مولانا کو یا نہیں کریں گے. تنگی صاحب فرمائیے سر, یہ مولانا بڑے کلیئر ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ میں آخری ملین مارچ ہے اور اگلا قدم جو ہوگا وہ اسلام آباد کے اندر ہوگا, وہ کوئٹہ سے ڈائریکٹ اسلام آباد میں وہ آئیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کنفیوز ہے. آپ نے ابھی تک اعلان نہیں کیا کہ آپ مولانا کا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے, اور نون لیگ ساتھ ان کے آئے گی یا نہیں آئے گی. آپ کی پالیسی ہے کیا سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جاوید صاحب. اگر میں 1 منٹ علی محمد خان بھائی کی طرف جاؤں تو پھر میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. منسٹر صاحب نے فرمایا کہ قانون ہاتھ میں نہ لیں, اور پھر اپوزیشن ہے, اپوزیشن لیڈر ہے, لوگ بھی آئے اور احتجاج ان کا حق ہے. تو میں نے اپنے لائف میں پولیٹیکل کیریئر میں ایک پارٹی کو 2 شکلوں میں دیکھ لیا, پی ٹی آئی کو, اپوزیشن میں بھی اور آج حکومت میں دیکھ رہا ہوں. لیکن اپوزیشن میں پی ٹی آئی نے جو کچھ کیا ہے, پی ایم صاحب نے جو کچھ کہا ہے, ہم وہاں نہیں جاتے ہیں. لیکن کیا عمران صاحب نے کہا کہ میں فیصل آباد کو بند کرتا ہوں, میں کراچی کو بند کروں گا, میں لاہور کو بند کروں گا اور پھر پورے پاکستان کو بند کروں گا. تو میں علی محمد صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سے قانون کے تحت پی ایم صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں پورے پاکستان کو بند کروں گا. لیکن میں آتا ہوں 20 مارچ کی طرف. 20 مارچ میں بلاول بھٹو زرداری صاحب اور جناب آصف علی زرداری صاحب نیب میں پیش ہو رہے تھے, اور پیپلز پارٹی کے ورکرز اور لیڈرز نے اپنے چیئرمین کے ساتھ ملنے کی کوشش کی. تو میں علی محمد صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے قانون کو ہاتھ میں لے کے آپ نے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کی نا, جب بارڈز لگی ہوئی ہیں, تاریں لگی ہوئی ہیں, تو ان کو پھلانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ قانون کے دائرے میں رہے نا. ہم یہی چاہتے ہیں نا کہ وہ کون سا قانون ہے کہ آپ نے راستے بند کی. کیا ہم نے قانون کو ہاتھ میں لیا تھا؟ کیا آپ کو پہلے سے خدا نعوذ باللہ وہی آئی تھی کہ ہم قانون میں ہاتھ لینے چاہتے ہیں یا توڑ پھوڑ کرنا چاہتے ہیں کہ صبح سے آپ نے تمام راستوں کو سیل کر دیا؟ یہ مجھے بتائیں کہ آپ کے اور پی ایم صاحب کے نیریٹو میں فرق ہے. وہ کہتے ہیں کہ آئیں, ہم کنٹینر دیتے ہیں. اچھا یہ فرمائیے گا, آپ مولانا کے ساتھ ہیں یا ابھی آپ نے فیصلہ نہیں کیا؟ دیکھیں ابھی مولانا صاحب نے تو اعلان کیا کہ اگست میں آپ چلے جائے, ورنہ اکتوبر میں ہم اسلام آباد آ رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے, اسی طرح نواز گروپ یہ اب جمہوری جماعت ہے. مولانا جمہوری نہیں ہے. نہیں میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں. میں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام جماعتیں اپنی ایک مینیفیسٹو, اپنے ایک منشور, اپنے ایک پروگرام رکھتی ہیں, اور ہم اپوزیشن میں ہیں. ایک الائنس ہوتا ہے, ایک اپوزیشن ہوتا ہے. اپوزیشن میں جب ایک جماعت فیصلہ کرتے ہیں تو دوسری جماعتیں پھر آپس میں بیٹھ کے اس کے سی میٹنگ میں فیصلہ کرتے ہیں. تو آپ نے ابھی فیصلہ نہیں کیا؟ ابھی بلاول بھٹو زرداری صاحب میدان میں ہیں, اس نے سندھ میں
اس نے دیکھیں آصف علی زرداری صاحب اور بلاول صاحب دونوں کی سوچ میں فرق ہے. بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ابھی یہ نہیں سوچا, ہم نے کسی جمہوری گورنمنٹ کو نہیں گرانا چاہتے اور ایک مذہبی ایلیمنٹ جو ہے اس کو ہوا نہیں دینا چاہتے. آج آصف علی زرداری صاحب نے کہا ہے کہ ہم ساتھ دیں گے. میرا خیال ہے آپ کی پارٹی ڈیوائیڈڈ ہے. نہیں دیکھیں, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور تمام اپوزیشن جو اس وقت متے کی لیڈرشپ ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سوچ کے ساتھ ہے کہ جب اس نے کہا تھا کہ ہم اوت لیں گے تو تمام اپوزیشن جماعتوں نے اوت لیا. پھر اس نے یہ کہا کہ بھائی اگر یہ راہ راست پہ ہیں تو پارلیمان کے فلور سے سو مینی ٹائم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اور میاں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ آپ آگے بڑھے, ہم آپ کے ساتھ دے رہے. زرداری صاحب نے بھی اسی طرح سٹیٹمنٹ دی. آج اگر مولانا فضل الرحمان صاحب نے اکتوبر کا ٹائم دیا ہے, اسی طرح تمام اپوزیشن جماعتوں کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی پارٹی ٹھیک ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اور نون لیگ دونوں تیار نہیں ہیں سر. اور آپ چاہتے ہیں کہ مولانا آ کے وہ ایک جنگو جنگی کی صورتحال میں آ جائیں. اگر وہ جیت گئے تو آپ شامل ہو جائیں, اگر ہار گئے تو آپ کی جمہوریت زندہ باد. علی محمد خان صاحب چودھری صاحب آپ میری بات کو یہ نہ لے کہ ہم تیار نہیں ہیں. ہماری پارٹی چیئرمین کو اور یہ نام ہے جواب دینا جی. ہاں نا مطلب کہ جب وہ میٹنگ کریں آپ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ ہم دیں گے. اپوزیشن کو جو موجودہ حکومت ہے 22 کروڑوں پہ ظلم کر رہے ہیں, جو لیجسلیشن نہیں کر رہے, جو اداروں کو تباہ و برباد کرے, جو اکانومی کی تباہی کی دہانے پہنچائے ہیں, تو تمام اپوزیشن ایک پچ پہ ہیں. اور وہ پچ یہ ہے کہ موجودہ نالائق حکومت جو ہے اس کو استعفا دینا چاہیے, ان سے جان چھڑائے. نہیں استعفا دینا چاہیے, ان سے جان چھڑائے. ہم آپ آئیں گے نہیں تو کیسے سسٹم کی بات نہیں علی محمد خان صاحب مجھے لگتا ہے آپ کا مقابلہ صرف مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہوگا. ابھی یہ دونوں پارٹیوں نے فیصلہ نہیں کیا. ایک تو یہ چیز اچھی ہے کہ سارے آپ کے خلاف نہیں ہے, صرف ایک ہی پارٹی کا مقابلہ کر رہے ہیں آپ نے. باقی یہ ہر شخص اور ہر پارٹی یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ سر جب آپ اپوزیشن میں تھے تو آپ کا ایک الگ رویہ تھا, آپ جی کنٹینر بھی لے آئے, آپ کرینز بھی لے آئے, آپ سڑکوں پہ بیٹھے بھی رہے 126 دن, اور جب آپ گورنمنٹ میں ہیں تو آپ کا رویہ بالکل مختلف ہے. تو یہ تضاد کیوں ہے سر؟ جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو آپ ظاہر ہے آپ گورننس کی طرف توجہ دیتے ہیں. ہماری توجہ جو ہے وہ عوام کے مسائل حل کرنے کی طرف ہے. باقی جب آپ اپوزیشن میں تھے اور اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ جو ایشوز ہیں ان کو اٹھاتے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں, احتجاج بھی کرتے ہیں. ان کو حق ہے کریں احتجاج, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو جمہوری قوتیں ہیں جتنا ایک احتجاج آپ نے کیا تھا علی محمد خان صاحب, آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اجازت دیں گے کہ اتنا ایک احتجاج وہ بھی کر لیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جمہوری قوتیں اپنے آپ کو کہتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی بہت بڑی قربانیاں دی ہیں جمہوریت کے لیے, حالانکہ قربانی یہ ہمیشہ عوام کی لیتے ہیں, ان کی امیدوں کی, ان کے روزگار کی, ان کے بچوں کے اچھے مستقبل کی. یہ سب 4 بار پیپلز پارٹی قربانی لے چکی ہے عوام سے اور 3 بار مسلم لیگ نواز. بہرحال میں اس بات پہ پر امید ہوں کہ آئندہ انشاءاللہ عوام ان کو موقع نہیں دے گی کہ وہ ان سے دوبارہ قربانی لیں. جہاں تک مولانا فضل الرحمان صاحب کا تعلق ہے, ان کی جماعت ایک مذہبی جماعت ضرور ہے اور ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے کسی حد تک. اگر کوئی کہے کہ نہیں ہے تو غلط بات ہوگی, لیکن وہ قومی جماعت بہرحال نہیں ہے. ان کی ماضی سے ہسٹری ان کی یہ رہی ہے کہ ہمیشہ 4, 5, 6, 7, 8 تک وہ قومی اسمبلی کی سیٹیں میکسیمم نکال کے لے آتے ہیں. ایک نیوسنس فیکٹر بہرحال ان کا ہے. اب وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں, آئیں ان کے کندھے پہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ کوئی بندوق وغیرہ رکھنا چاہتی ہے رکھیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم عوام کی طاقت سے ہیں اور جو ہم ہیں الحمدللہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. پاکستانی عوام نے عمران خان کو چنا ہے مافیاز کا مقابلہ کرنے کے لیے, سٹیٹس کو توڑنے کے لیے, ملک کو اس راہ پہ لگانے کے لیے جس راہ کے لیے ملک بنا تھا. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ لوگ جو اچھا علی محمد خان صاحب ایک سوال آپ سے, پھر اس کے بعد میں نے جانا آگے سے آگے بڑھنا ہے. کوئی خطرہ لیکن سوال یہ کہ جتنا ایک احتجاج آپ نے 2014 میں, 15 میں, 16 میں کیا تھا, مولانا فضل الرحمان صاحب کو اتنی ایک اجازت دے دیں گے آپ؟ یوز کرتے ہیں, آواز آ رہی سر آپ کو؟ تو یہ بھی پھر دیکھا جائے گا, آپ کی میں نے بات سن لی ہے, یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کن ایشوز کو لے کے آتے ہیں. اگر کسی شخص کا مقصد انتشار پھیلانا ہے, اگر کسی شخص کا مقصد یہ ہے کہ ملک میں انارکی پھیلے, افراتفری پھیلے, کوئی بھی حکومت اس کی اجازت نہیں دے سکتی.
جلسہ کرنا ہے, احتجاج کرنا ہے, آپ کریں. صحیح بات, صحیح بات. مذہبی کارڈ یوز کرنا اپنے مقاصد کے لیے, مذہبی کارڈ یوز کرنا. لیکن سر وہ صرف اتنا آپ سوال ہے استعفیٰ جاوید مانگ چودھری رہے ہیں صاحب, سر, یہ بھی استعفیٰ مانگ رہے ہیں, آپ بھی مہنگائی کے خلاف ہیں, یہ بھی مہنگائی کے خلاف ہیں. آپ نے بھی بجلی کے بل کہا تھا کہ بہت زیادہ ناقابل برداشت ہیں, پھاڑ دینے چاہیے, یہ بھی بجلی کی بات کریں گے. تو سر ایشوز تو سیم ہے نا. جاوید چودھری صاحب ایک سوال ہے, دیکھیں سیاست اپنی جگہ, وہ علامہ نے فرمایا تھا نا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تو ہمارے دین کا سبق ہے کہ قرآن سنت کے مطابق ملک چلے گا, وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن ایک مذہبی کارڈ یوز کرنا اپنے سیاسی مقاصد کے لیے, سوال میرا مولانا صاحب سے یہ ہے کہ آج کل جگہ جگہ وہ ختم نبوت کے جلسے یہ علامہ طاہر القادری صاحب کون تھے سر؟ یہ ہے کہ بھائی جان یہ پیٹ کون تھی سر؟ یہ آپ کے کزن کیسے بن گئے تھے؟ میری بات تو سننا, ان کے جو مدرسے کے بچے تھے وہ کیوں آ کے بیٹھے رہے سر یہاں پہ؟ چودھری صاحب وہ بات میں نہیں کر, میں بات دوسری کر رہا ہوں, آپ سمجھ نہیں پا رہے. میں تو اپنی جماعت کا جواب دوں گا نا. سوال میرا بڑا سمپل سا ہے, ختم نبوت کے حلف میں ترمیم ہماری حکومت میں نہیں ہوئی, وہ مسلم لیگ نواز کی حکومت میں ہوئی تھی, جس کے یہ حلیف تھے, اور جس پہ ایک دن بھی مولانا صاحب نے نہ اسمبلی میں, نہ کسی مسجد میں, نہ کسی چوراہے پہ کبھی بات نہیں کی. سوال میرا یہ ہے کہ اگر آپ ختم نبوت کے حلف میں ترمیم پہ اس وقت نہیں بولے تو اس وقت تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے, اس وقت تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت سیاست کی جا رہی ہے. سر وہ ختم نبوت کا ایشو تو آج بھی ہے, اور جس طرح گورنمنٹ کے اوپر یلغار کی جا رہی ہے, عمران خان صاحب کو معطوب کیا جا رہا ہے, جس طرح اور آپ کے شہزاد اکبر صاحب ہیں, گورنمنٹ کے بے شمار لوگ ہیں, ان کی تصویریں بنا کے ٹویٹر پہ, فیس بک پہ چڑھائی جا رہی ہیں. تو میرا خیال ہے یہ بہت شدت بڑھ رہی ہے, اور یہ نہیں ہونا چاہیے. نہ آپ کے دور میں ہونا چاہیے تھا, نہ اس سے پچھلے ادوار میں ہونا چاہیے تھا, نہ فیوچر میں ہونا چاہیے. مذہب کا کام جو ہے وہ سیاست کے ساتھ اس طرح نہیں ہے, ظاہر ایک مقدس چیز ہے, اس میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں, لیکن کچھ غلطیاں آپ کی بھی ہیں جس کا خمیازہ اب آپ کو بھگتنا پڑ رہا ہے. ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. زبیر صاحب یہ فرمائیے سر, یہ آپ کی پارٹی کا کیا امپریشن ہے, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, آپ کی کیا فلسفی ہے؟ آپ مولانا کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرح آپ بھی ابھی تک سوچ رہے ہیں, کوئی فیصلہ نہیں کر پائے آپ؟ میرا خیال ہے یہ تمام میڈیا عجیب سے طرف لے گیا سارے پروسیس کو. بات یہ ہے کہ ایک حکومت ہے, وہ نااہل حکومت ہے, بٹھائی گئی ہے, سلیکٹ کی گئی ہے, ان کو بٹھایا گیا ہے, ان کو کام آتا نہیں ہے, انکمپیٹنٹ ہے. اس سے زیادہ انکمپیٹنٹ حکومت پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے. ایک آدھ جو اچھے لوگ تھے ان کو بھی فارغ کر دیا انہوں نے. تو اس انکمپیٹنٹ حکومت کے ہوتے ہوئے تو آپ کوئی بھی اچھی توقع نہیں رکھ سکتے. اور پاکستان کی جو معیشت ہے خاص طور پر, وہ اتنی تباہی کی طرف جا رہی ہے, آلریڈی اتنی تباہی کی طرف جا چکی ہے پچھلے ایک سال میں. اور میں آپ کو جاوید چودھری صاحب, آپ یہ بالکل ویڈیو پلے کر لینا اگلے سال, میں آپ کو بتا رہا ہوں سسٹینیبل ہی نہیں ہے. جس طرف ہم جا رہے ہیں سسٹینیبل ہی نہیں ہے. عمران خان کا فوکس ہی نہیں ہے. ان کو پتہ نہیں ارد گرد ان کے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ واہ واہ کرتے رہتے ہیں, جیسے وہ ہار نہیں پہنا رہے تھے جب وہ آئے تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں. مطلب آپ امیجن کریں, کوئی اتنا آؤٹ آف ڈیپتھ کوئی ہو سکتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایسے لگ رہا ہے ورلڈ کپ جیت کے آ رہا ہوں. وہ کیا اچیو کر کے آ رہے ہیں؟ سر وہ امریکہ گئے تھے, دورہ کامیاب تھا, وہاں پہ جس طرح انہوں نے پاکستان کو موقع پیش کیا, جس طرح مسئلہ کشمیر ڈسکس ہوا, ان کے لیے تو بہت بڑی بات ہے, قوم کے لیے بھی بڑی بات ہے. آپ سے میرا خیال ان کی خوشیاں ہضم نہیں ہو رہی. ہمارے سے ہضم نہیں ہو رہی ہیں بالکل. حافظ سعید کے حوالے سے ٹرمپ صاحب نے یہ کہا کہ ماسٹر مائنڈ آف ممبئی اٹیکس. مجھے بتا دیں کہ ان کی پہلے پوزیشن کیا تھی پی ٹی آئی کی, کہ ممبئی اٹیکس میں ہم شامل تھے, اور آپ نے کو جواب دیا, ایک لفظ بھی بولا, بلکہ آپ نے تو جانے سے ٹرمپ کی جہالت ہے نا. دوسری بات, ان کا کیا قصور ہے؟ جی یہ تو کامیاب دورہ کر کے آئے اور کامیابی تو اس کا جشن منا رہے ہیں. آپ کا خیال ہے کامیابی کا جشن بھی نہ منائیں؟ کمال کر رہے ہیں کہ وہ ریبٹ کرتے نا, کہتے کہ نہیں ہے بھائی ہمارا کیا تعلق ہے. آپ نے سب سے بڑا ٹیررسٹ واقعہ تھا, آپ نے اس کو اون کر لیا. دوسرا آپ نے یہ کہا کہ اسامہ بن لادن کو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے پکڑوایا ہے. مطلب کمال ہو گیا. ہماری پوزیشن, ہمیں تو پہلے پچھلے 9 سال سے کچھ اور لائن 6 سال سے یہ دے رہے تھے. اور جنرل شجاع پاشا سے پوچھیں, اس وقت آئی ایس آئی چیف تھے, عمران صاحب کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ امبیرسنگ مومنٹ نہیں تھا. وہی شجاع پاشا ان کی پارٹی کو بنانے میں لگے تھے.
تو ان کا تو شکریہ آپ نے ایسے ادا کیا کہ جی ارے ان سر کے لیے آپ نے یہ فرمائیں کہ سر آپ نے فیصلہ کیا کیا ہے؟ آپ مولانا کے ساتھ ہیں یا آپ نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا؟ جاوید چودھری صاحب، ہم سب سے بڑی جماعت ہیں پورے پاکستان میں. ایون اس دھاندلی شدہ الیکشن میں سب سے زیادہ ووٹ پنجاب میں ہمیں ملے تھے جو کاؤنٹ ہوئے تھے، اور سب سے زیادہ سیٹیں جو کاؤنٹ ہوئی تھی ہمیں ملی تھی. جی میں تو جو لاسٹ الیکشن ہوا تھا اسی کی بات کر رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں جماعت تھے، ہیں نہیں اب آپ. وہ خوش فہمی میں رہنا چاہتے ہیں تو ضرور رہیں، لیکن اگر ہم نہیں ہیں تو ہماری ریلیز کو کیوں چھپاتے ہیں دکھانے سے؟ ان ٹی وی چینلز کو آف ایئر کیوں کرتے ہیں؟ اچھا نہیں، آپ مولانا کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ سر میرا سوال بڑا سمپل ہے زبیر صاحب، اس کا جواب نہیں دے رہے آپ. میرا جواب یہ ہے، ہم سب سے بڑی جماعت ہیں. ہم جو فیصلہ کریں گے ہم سب کو ساتھ لے کے جانے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو. علی صاحب یہ فرمائیے کہ سر یہ جو مذہبی ایلیمنٹ ہے نا، مذہبی شدت پسندی ہے، نہیں ہونی چاہیے سیاست میں، لیکن جب بھی اس کی تھوڑی سی تحقیقات کی جائیں تو پچھلے 4-5 سال میں آپ نے اس کو استعمال کیا ہے. آپ نے ختم نبوت کو استعمال کیا، آپ کے اپنے ایم این ایز نے بورڈ لگائے، بینرز لگائے، اور اس بینرز کے تحت انہوں نے ووٹ حاصل کیے. ایون آپ کے دوست ہیں اور آپ کے ساتھی ہیں شیخ رشید صاحب، آپ ان کو دیکھ لیں، آپ کے اپنے ایم این ایز ہیں سر. پھر یہ جو ختم نبوت کے اوپر جو جلوس نکلتے تھے یا دھرنا دیا جاتے تھے، آپ کے لوگ شریک ہوتے تھے اس میں، تو کہیں نہ کہیں آپ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں سر ماضی میں. جاوید چودھری صاحب، پچھلے 5-6 سال میں پاکستان تحریک انصاف نے 2 بڑی موومنٹس چلائیں. پہلی دھاندلی کے خلاف تھی اور دوسری جو تھی پاناما پیپرز میں کرپشن کے خلاف تھی. ختم نبوت کا حلف کی ترمیم کی جو بات ہے وہ سیاست سے متعلق ہی نہیں ہے، وہ تو ہر مسلمان کا ایمان ہے. حرمت رسول پہ جو ہے ہماری جان، ہم سب کی، آپ کی، ہم سب کی آل اولاد قربان ہے. وہ تو اس وقت جو واقعہ ہوا اس پہ ہر پاکستانی نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، اور ہم نے بھی کیا، میں نے کیا، خان صاحب نے، سب نے کیا. جس نے اس کو سیاست کے لیے یوز کیا ہے، اگر کوئی کسی نے کیا ہے یا کوئی کسی کا کرنے کا ارادہ ہے، میں بڑا کمزور سا مسلمان ہوں لیکن ایمان میں اپنے آپ کو مضبوط تر سمجھتا ہوں. میری یہ سوچ ہے جو اس مقصد کے لیے ختم نبوت کے حلف کو جو ہے وہ یوز کرے، ختم نبوت کے ایشو کو ماضی میں کسی نے کیا یا آپ کوئی کرے کہ سیاست کے لیے، میں سمجھتا ہوں اس کا تو ایمان جو ہے اللہ خدا اس کو خیر کرے، اللہ اس کو سلامت رکھے. کیونکہ یہ ایک ایشو ایسا ہے جس پہ ہم سب یونانیمس ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے. اور اس میں کریڈٹ بہت بڑا جاتا ہے مرحوم ذوالفقار علی بھٹو کو، جو سن 73 کے آئین میں انہوں نے ختم نبوت کے حلف، جو ختم نبوت ہے اس پہ مہر تصدیق سلب کی آئین پاکستان نے، کہ کوئی بھی جو ہے علی بابا خان صاحب، یہ جو عمران خان صاحب کی تصویریں چھپتی رہتی ہیں، شہزاد اکبر صاحب کی تصویریں چھپتی رہتی ہیں، مریم نواز صاحبہ کے ساتھ تصویریں بنا کے وہ جو سوشل میڈیا پہ کمپین چل رہی ہے، گورنمنٹ کو اس کی وضاحت کرنی چاہیے نا سر. یہ تو آپ کے خلاف ایک نفرت کا لاوا ابل رہا ہے سوسائٹی کے اندر. جاوید چودھری صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں پہلے ہی اتنی نفرتیں ہیں اور اتنی کدورتیں ہیں اور اتنے ہم فرقوں میں بٹ چکے ہیں. اس وقت ضرورت ہے قوم و ملک کو یکجا کرنے کی. ہاں سیاسی اختلاف ہوتا ہے، اگر میرا زبیر عمر صاحب کے ساتھ، محمد زبیر صاحب کے ساتھ سیاسی اختلاف نہ ہو تو پھر تو ایک ہی جماعت ہو جائے، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے 3-4 چیزیں ہم سب میں کامن ہیں. وی آر پاکستانیز، وی آر مسلمس. اگر ہم مسلمان ہیں تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے ان کے اس پہ ہم سب کا یقین ہے. لیکن سر یہ جو اعتراض کیا جا رہا ہے ظاہر ہے آپ کے مخالفین ہی ہوں گی اور کوئی بات غلط ہی ہوگی جس پہ اعتراض کیا جا رہا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ کیپٹل 1 ارینا میں جو فنکشن ہوا تھا اس میں ظاہر فنڈ ریزنگ کی گئی تھی، اس میں قادیانیوں نے پیسے دیے اس کے اندر، اور وہاں پہ لوگ تھے شامل. وہ تو آپ کو ڈس اون کرنا چاہیے نا، آپ کو جواب دینا چاہیے اس کا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے پاکستان کی پہلی جماعت ہے. میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، اگر آپ واقعی اپنے آپ کو اسلام کا ایک سپاہی سمجھتے ہیں تو آپ پہ لازم ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا وزیر اعظم ہے جو پاکستان کو مدینہ کی ریاست کے طرز پہ بنانے کی بات کرتا ہے، جس میں ہمت ہے دنیا کے سامنے کھڑے ہو کے اسلام و محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنے کی. ماضی میں لوگ اس پہ اپولوجیٹک ہوتے تھے. عمران خان صاحب نے پوری دنیا کو مخاطب کر کے کہا اور بتایا
کہ تمام امت مسلمہ کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اہمیت ہے۔ عمران خان واحد آدمی ہے جس نے دنیا میں جا کے ختم نبوت کی جنگ لڑی ہے، رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ لڑی ہے۔ جب انہوں نے OIC کو جو سپیچ کی ہے، میں سمجھتا ہوں تاریخی سپیچوں میں سے ایک ہے۔ اس وقت آخری بات، فضل الرحمان صاحب، آپ اگر واقعی دین اسلام کے سپاہی ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہیں، تو آپ کو عمران خان صاحب کی اس ایشو میں کم از کم ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے کہ عمران خان اگر کہہ رہے ہیں، پہلا وزیر اعظم جو کہہ رہا ہے کہ پاکستان کو مدینہ کی طرز پہ اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتا ہوں، اللہ آپ سے پوچھے گا کہ جب پاکستان کا وزیر اعظم پاکستان کو مدنی ریاست کی طرز پہ چلانے کی بات کر رہا تھا، آپ کدھر کھڑے تھے؟ ان لوگوں کے ساتھ جن کے دور میں ختم نبوت کے حلقے ترمیمیں ہوئی، یا ان کے ساتھ جو مدنی ریاست کی بات آپ کرتا ایک ہے؟ جذباتی بات کر رہے ہیں اور اس کا اس پورے ایشو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ننگی صاحب یہ فرمائیے کہ سر یہ مدینہ کی ریاست میں تو کم از کم آپ کو حکومت کا ساتھ دینا چاہیے، عمران خان صاحب کا ساتھ دینا چاہیے، آپ کیوں نہیں چاہتے کہ یہ پاکستان ریاست مدینہ نہ بنے؟ دیکھیے علی محمد صاحب کو ابھی مطلب کہ آپ نے جو سوال کیا، میرے خیال میں علی محمد صاحب کو یا سمجھ نہیں آ رہی ہے، یا علی محمد صاحب آپ کے سوال کی جواب کو دوسری طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ عوام دیکھ رہی ہے کہ جو سوال آپ نے اسے پوچھا اس کا جواب نہیں دیا۔ ابھی آپ نے جو سوال کیا کہ مدینہ اسٹیٹ میں آپ عمران کو کیوں سپورٹ نہیں کریں، دیکھیے پاکستان کی 22 کروڑ عوام 25 جولائی 2018 کو جب الیکشن ہوا تو تمام پارٹیز اپنے ایک منشور رکھتے ہیں عوام کے سامنے اور پھر ان کے سامنے رکھ کے اس منشور پہ ووٹ لیتے ہیں۔ تو مدینہ اسٹیٹ کی بنیاد اس وقت یہ ثابت کر سکتے ہیں جب اس منشور پہ یہ عمل کرتے، اور اس منشور میں اس نے یہ جو وعدے کیے ہیں، ہم نے تو یو ٹرن کا نام دیا، میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو جھوٹا کہتے ہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور اس کی مفہوم یہ ہے کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت۔ تو میں سمجھتا ہوں لیکن سر یہ مدینہ کی ریاست بنانے کا ان کا پرانا کانسیپٹ ہے 22 سال سے، وہ آج تک اس سے پیچھے نہیں ہٹے، آج بھی ذکر کیا انہوں نے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ الفاظ کے استعمال تو آپ بھی کر سکتے ہیں، میں بھی کر سکتا ہوں، لیکن پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کیا کرنا چاہیے؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ 2018 کے الیکشن کمپین میں اس کا جو منشور تھا، ان کا جو سلوگن تھا، ان کا جو پروگرام تھا، ان کا جو انعارہ تھا، تو سر وہ کرپشن فری پاکستان کو بنا رہے ہیں نا، مزید کیا کریں؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جب اس نے کہا تھا کہ آزاد میں نیک کو نہ لے اس لیے کہ یہ ضمیر پیروش ہے، اس نے کہا تھا کہ جو چودھری ہے وہ سب سے بڑا ڈاکو ہے پنجاب کا، اس نے ان کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیا ہے، پھر اس کے امیر ترین نے جہازوں کو بھر بھر کے یہاں پر بنیگالہ پہنچا دی۔ تو یہ مدینہ اسٹیٹ کی بنیاد رکھنے کے لیے یہ اقدامات کیے تھے، اور مدینہ اسٹیٹ کی بنیاد رکھنے کے لیے اگر پاکستان کے عوام نے ان کو میجارٹی نہیں دی تو ان کو اللہ کے ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے تھا، اور مدینہ کی اسٹیٹ کو کی بنیاد کو پھر زمین پیروشوں کے، پھر ڈاکو کے، پھر کراچی کے قاتلوں کے ذریعے بنیاد نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ یہ کیا بات ہے کہ مدینہ اسٹیٹ کی بنیاد میں ہم ان کو سپورٹ نہیں کرتے؟ یہ اپنے اس منشور میں مجھے 1% بتائیں کہ ایک اس وعدے پر اس نے امپلیمنٹیشن کی جو اس نے عوام کے ساتھ بریک لیں دے۔ لیکن ولی محمد خان صاحب آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں سر، کہ ریاست مدینہ کے لیے آپ نے اب تک کوئی ایک سٹیپ لیا ہے؟ ایک چھوٹی سی بریک، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ زبیر صاحب یہ گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے، کیا چاہتے ہیں آپ الٹیمیٹلی ان سے؟ ان سے چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے جھوٹے وعدے کیے تھے تو وہ اب تو ایک ان کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ 1 کروڑ نوکریاں جو دلوانے کی بات کی تھی، 50 لاکھ گھر بنانے کی بات کی تھی، $10 بلین منی لانڈرنگ سے سیو کرنے کی بات کی تھی، 10 سے 12 بلین روپے ڈیلی کرپشن روکنے کی بات کی تھی، تو وہ وعدے جو کیے تھے تو ایک تو سمجھ آنی چاہیے کہ جب جھوٹ بولتے ہیں آپ اور بار بار بولتے ہیں اور کنسسٹنٹلی بولتے ہیں تو اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ کتنا مشکل ہوتا ہے حکومت رن کرنا۔ یہ حکومت سے میں کچھ توقع رکھ ہی نہیں سکتا۔ 1 سال ہو گیا، میں نے پہلے دن کہا تھا پلان فالٹی تھا، ٹیم بیکار تھی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پرفارمنس اتنی خراب ہے کہ وہ بار بار سرکلز میں گھوم رہے ہیں، نہ ٹیکس ریونیو بڑھ رہا ہے، نہ ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، نہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ رہا ہے۔ وہ جو واشنگٹن میں وہ کہہ رہے ہیں نا، تقریر کر رہے تھے، تو ان سے جواب دیجئے سر، یہ جواب دیجئے نا، آپ بھائی آپ یہاں لیڈر اچھا ہونا چاہیے، تو لیڈر تو اچھا ہے جی جی علی محمد خان صاحب جی سوال کیا ہے سر؟ صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سوال کیا ہے آپ کا؟ وعدے پورے کریں سر اپنے۔ سر سوال یہ ہے کہ آپ اپنے وعدے پورے کریں سر۔ وعدے ہم نے زبیر عمر صاحب سے تھوڑی کیے ہیں، جن سے کیے ہیں ان کے لیے انشاءاللہ پورے کریں گے۔ آپ نے ایک سوال کیا اپنا چوئی صاحب جانے سے پہلے،
آپ کو یاد نہیں، میں یاد دلا، آپ نے جی۔ پوچھا مدنی ریاست کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں، آپ نے سوال کیا تھا، یاد ہے؟ جی جواب دے نا سر، جواب دیجیے، ہاں کوئی ایشو نہیں۔ مدنی ریاست جو تھی وہ امن، محبت، عدل و انصاف اور احساس پہ مبنی تھی۔ عمران خان صاحب 2-3 چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مدنی ریاست کے لیے، نمبر 1 اکاؤنٹیبلٹی ہمارا فوکس ہے، کوئی راضی ہو ناراض ہو چیخے چلائے، احتساب ہماری جیسے عرفان صدیقی صاحب کے ساتھ یقین کرے عرفان صدیقی صاحب یہ بتائیں کہ عوام کو ہتھکڑیاں پہ انصاف ناچ اور عوام ہوتی کی ہے۔ زندگی میں خوشحالی لانے کے لیے جو وعدہ کیا تھا اس کے بارے میں پھر بتائیں۔ چیخیں شروع ہو گئی ہیں، پھر چیخیں شروع ہو گئی ہیں۔ دوسری بات، جیسے عرفان مدنی صدیقی ریاست صاحب کی علی جو محمد بات ہے، خان اس میں صاحب یہ احساس کی بتائیں بات ہے۔ کہ عوام کی غریب- زندگی میں خوشحالی کب لا رہے ہیں، سر سنیں نا، ان کو انصاف کب دے رہے میں ہیں، بتا رہا ہوں، ان کی زندگی پر میں کب بتا رہا رحم ہوں، کریں گے، میں بتا رہا ہوں۔ یہ بتائیں۔ دیکھ نہیں رہے بڑی بڑی پاکستان باتیں کے سارے کرتے ہیں۔ چور لٹیرے اندر ہیں آپ دیکھ نہیں رہے پاکستان کے سارے چور لٹیرے اندر ہیں۔ دیکھیں، اچھا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مدنی ریاست کی کچھ بنیاد باہر بھی ہیں احساس سر۔ پہ مبنی ہے۔ عمران خان صاحب نے کچھ باہر ہیں جو عمران آپ کے خان صاحب صفوں جو میں بیٹھے احساس ہیں، آپ کو پروگرام نظر لے کے نہیں آ آئے رہے ہیں۔ غریبوں کے لیے، محتاجوں کے لیے، یتیموں کے لیے جو پروگرامز ہم لے کے آئے ہیں، ایک طرف اکاؤنٹیبلٹی، دوسری طرف احساس پروگرام، اور ایک اور چیز، زبیر عمر صاحب، محمد زبیر صاحب، آپ لوگ بھائی وزیر اعظم بننے کے دوسرے دن آپ نے جو وعدے کیے تھے ان کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھروں کے بارے میں بالکل نہیں پوچھوں گا آپ سے، 5 سال میں پورے کرے۔ وزیر اعظم بننے کے دوسرے دن آپ نے جو وعدہ کیا تھا ان کے بارے میں بتائیں قوم کو۔ 200 ارب ڈالر کب آ رہے ہیں، منی لانڈرنگ کے کتنے پیسے اکٹھے کیے ہیں، چوری کے کتنے پیسے اکٹھے کیے ہیں، اور علی ان محمد پیسوں خان سے صاحب عوام کو بولے نا تبدیلی دے سر، رہے ہیں۔ وقت ختم ہو رہا ہے۔ علی محمد خان صاحب چند سیکنڈ آگے فرمائیے سر۔ جو پیسوں کا کہہ رہے ہیں نا تنگی صاحب، جیسے ہی زرداری صاحب سے وصول ہوتے ہیں تو آپ کے حوالے کر دیں گے قوم کے۔ میں ہوں جاوید چودھری، اور اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل دیکھیے، اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کیجیے۔